1971 के जो सियासी हालात थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सारे एंटी पाकिस्तान लोग थे। इंडिया वालों ने हमला किया पाकिस्तान पे, सारी कौम को। मुजीबुर रहमान के मैंडेट को अगर तस्लीम कर लिया जाता, भुट्टो है वो मशरकी पाकिस्तान में अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करता और कोई सीट नहीं जीता। 4 थानों के जो SHO वहाँ पे खड़े और चारों आपस में ये झगड़ा कर रहे हैं कि ये इलाका ही हमारा नहीं है। 48 घंटे मसलसल पुलिस मुकाबला जारी रहने के बाद इसको मार दिया जाता है। ख्याल दुनिया के अंदर पहला जनाजा होगा जिसके ऊपर टैक्स लगा दिया। मलंगी का तल्लक छांगा मांगा के साथ एक गाँव था, वहाँ से था। दिन नू राज फरंगी दा ते रात नू राज मलंगी दा। ASP शहर बानो, नाम तो सुना होगा सर। अगर हम मशकूक शख्स की तलाशी नहीं लेंगे हमें क्या पता चलेगा। हवाले से बड़ा मशहूर है, हाफ फ्राई फुल फ्राई, पुलिस मुकाबले के ऊपर पुलिस मुकाबला हो रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये भुट्टो की FSF साबित हो जाए, CCD। पुलिस की मुसलसल थका देने वाली और असाब शिकन जो नौकरी है, पुलिस वालों का रवैये में मैंने तब्दीली नहीं देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर माजिद अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पुलिस नामा के तीसरे प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब SSP राजा मोहम्मद फ़ारूक साजिद साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की थी इनके बचपन, तलीमी सरगर्मियाँ, पुलिस की इब्तदाई नौकरी के साथ साथ पुलिस की बैरकों और हवालात की हस्ता हाली, पुलिस की रवायती और दफ्तरी ज़बान के बारे में, पुलिस की हड़तालें, बांग्लादेश की अलहदगी, जनरल रानी और ब्लैक ब्यूटी के चर्चे और गंगा त्यारे की हाईजैकिंग के हवाले से। गुज़श्ता जो हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर हम फॉल ऑफ ढाका के हवाले से बात कर रहे थे। तो सवाल मेरा ये है कि 1971 के जो सियासी हालात थे और अब जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात हैं, इसके अंदर आपको कोई मुमासलत नज़र आती है? कतई नहीं। ये एक मफरूज़ा है जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों ने ये फैलाया हुआ है और वो लोग बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के खैर खा नहीं है। और ऐसा कोई मुताबिकत नहीं रखते हालात वो इस पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात कोई नहीं है। ये आप एक बात ज़हन में रखें कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत, उन्होंने शुरू दिन से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान चाहे वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत हो, BJP की हो या किसी और जमात की, जो हिंदू हैं वो अपने हिंदुत्व नज़रिए पे कायम है और वो कत्ल पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। ये तो एक खुदा दाद ममलकत है कि अल्लाह का फजल था। और उस वक्त के जो मुसलमान थे उन्होंने एक ही नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बुनियाद पर लोग शहीद भी हुए कि आपको पता, आप नौजवान हैं, कितनी शादियाँ हुई, कितनी औरतें बर्बाद हुई, कितने लोगों के अमलाक नुकसान में चली गई या छीन ली गई, आप तो सब्र नहीं कर सकते। तो वो बेशुमार कुर्बानियाँ देकर लोग पाकिस्तान पहुँचे और इसको बनाया और इसको कायम किया। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान बिल्कुल कायम रहेगा। अगर हमारे पास पाकिस्तान में अगर कोई अनरेस्ट होती है तो उसके पीछे लाजमी तौर पर मेरी ज़ाती राय के मुताबिक भारत का हाथ होता है 100%। वो जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं या एजेंट्स हैं उनको कसीर तादाद में माली इमदाद देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर यहाँ पे फितना फसाद पहुँचाने के लिए भिजवा देते हैं। ये फैसला आज से नहीं है, ये काफ़ी अर्से से शुरू है। ये जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में भी होता रहा। उस वक्त मुर्तज़ा भुट्टो वहाँ जाकर बैठ गया काबुल में, इंडिया में भी गया, इंदिरा गांधी से भी मिला और फिर उन्होंने वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे वहाँ ट्रेनिंग लेने के भी गए, इंडिया में ट्रेनिंग लेते रहे। फिर लीबिया चले गए, काबुल में गढ़ रहा पीपल्स पार्टी वालों का। तो ये सारे एंटी पाकिस्तान लोग थे, वो रजीम के ख़िलाफ़ थे, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ थे।
جب جو مرتضیٰ بھٹو تھا وہ اپنے باپ کو بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ غلط راستے پہ چل نکلا۔ اگر وہ صحیح راستے پہ چلتا تو بے نظیر کی طرح تو شاید اس کو کامیابی کو ملتی۔ وہ غلط راستے پہ چل نکلا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری عمر اس نے ٹیررزم سیکھی، اس میں ٹریننگ لی اور خود بھی وہ دہشت گردی کا شکار ہوا۔ رزلٹ اس کا یہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، ہمارے وطن دشمن قوتیں، مخالفت قوتیں ہیں، آپ پاکستان کا مغربی بارڈر دیکھ لیں، مشرقی بارڈر دیکھ لیں، تو اس پہ آپ کو سوائے پاکستان دشمنی کے اور کوئی نشانات نہیں ملیں گے۔ اس لیے وہ مطابقت نہیں رکھتے حالات۔ ہاں، سیاسی حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ، آپ کو یہ یاد میں رکھنا، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردار بھی ہیں، جو خصوصاً پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، وڈیرے ہیں، کے میں ہیں۔ تو یہ سب لوگ ہیں وہاں پر، ان کے اپنے مفادات ہیں اور یہ اپنے مفادات کی خاطر یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، حکومتیں بھی بنا لیتے ہیں، ووٹ بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مشکل سا جو معاشی یا سماجی ڈھانچہ ہے ہمارا، وہ پاکستان کے یکجہتی کے لیے اپنا کردار بڑی مشکل سے ادا کر رہا ہے۔ جو پاکستان کو عام لوگ پاکستان کے فیور میں، کوئی بندہ ابھی آپ کے سامنے مئی میں 7 مئی کو کیا ہوا تھا، انڈیا والوں نے حملہ کیا پاکستان پہ، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، حیران پریشان۔ وہ لوگ جو اس موجودہ رجیم کے خلاف تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، سارا پاکستان ایسا لگتا تھا اکٹھا ہو گیا۔ تو عام آدمی کو اپنے ملک سے محبت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شناخت پاکستان سے ہے، ہماری پہچان پاکستان ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر آپ میں آپ کو وطنیت کو نہیں یاد رکھتے تو آپ اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ آپ کو اپنے وطن پر فخر ہونا چاہیے۔ 1970 میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں اور جو عوامی لیگ ہے وہ کلین سویپ کرتی ہے، 2/3 میجورٹی لیتی ہے۔ تو مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو اگر تسلیم کر لیا جاتا تو کیا آج حالات مختلف نہ ہوتے؟ آپ کی بات یہ سیاسی لحاظ سے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ جیسے آپ کے سامنے تاریخ کی ساری کتابیں کھل رہی ہیں کہ مجیب الرحمان پروردہ تھا ہندوستان کا، اندرا گاندھی کا، یہ واز اے پیڈ ایجنٹ۔ تو بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ تھی کہ اس وقت لیڈرشپ جو تھی وہ اتنی غیر مؤثر تھی کہ ان کے پیچھے نہ عوام تھے اور نہ ان کے اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور کچھ بھی نہیں تھا، یا اس وقت کا جو حکمران اسٹیبلشمنٹ تھی وہ چند لوگ وہ تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے حالات میں صرف ایک زیڈ بھٹو کی پارٹی تھی جو اکثریت میں مغربی پاکستان میں آئے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ اقتدار بھٹو کے حوالے نہ کرتے، وہ اپنے پاس اقتدار رکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن سر اس الیکشن میں جو ایک بڑی عجیب چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ جو بھٹو ہے وہ مشرقی پاکستان میں اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کرتا اور کوئی سیٹ نہیں جیتا، اسی طرح مجیب الرحمان جو ہے وہ مغربی پاکستان میں کوئی سیٹ نہیں جیتا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے نہ بھٹو نے ادھر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور اگر مجیب الرحمان نے کیے ہیں تو وہ جیت نہیں سکے۔ سیاسی ادراک دونوں جماعتیں رکھتی تھیں، لیڈر رکھتے تھے، ان کی جگہ آپ بھی ہوتے، کامن سینس کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی زبان بول رہے ہیں، ہمارا جو لینگویج تھا، بیریئر تھا، وہ لینگویج کا بھی ہے۔ بنگالی اپنی لینگویج سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور وہ غیر بنگالی اور بنگالی کا یہ مسئلہ بنائے رکھتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں بات رکھنی چاہیے۔ لیکن سر اگر انڈیا کو دیکھیں ان کی کتنی اسٹیٹس ہیں، ان سب کی جو زبانیں ہیں وہ علیحدہ ہے، تو وہ ایک ملک کا اکٹھے رہ رہے ہیں، انہوں نے بھی تو ٹیکل کیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو نہرو جیسا لیڈر ملا جس نے انڈیا کو متحد رکھا۔ وہ لبرل بھی تھا اور اپنے ہندوانہ
ہندوتوا، ہاں اس کا قائد بھی تھا لیکن لبرل بھی تھا جی، وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ بھی کہتا تھا. جی جی، اور اس وجہ سے وہ لوگ اکٹھے رہے. اس نے تمام پارٹیوں کو اکاموڈیٹ کیا، سکھوں کو بھی کیا، مسلمانوں کو بھی کیا، کرسچنس کو کیا، نچلی ذاتیں جو تھیں وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا. تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ جمہوریت جو تھی بچ گئی. پاکستان میں حضرت قائد اعظم کی رحلت، ان کے وفات کے بعد لیاقت علی خان آ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد بساط الٹ گئی. اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ تھی، بیوروکریسی تھی، فوجی بیوروکریسی تھی، جنرل ایوب خان تھے، وہ بھی بڑی کوشاں تھے کہ میں کسی طریقے سے اقتدار میں آ جاؤں. اور پھر وہاں ہمارے پاکستان شروع پہ قائد اعظم لیاقت علی خان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، وہ یہاں پہ جو امریکن اثر رسوخ تھا بہت بڑھ گیا تھا. کیونکہ دو بلاک تھے، ایک بلاک رشین بلاک تھا اور ایک امریکن بلاک تھا. کولڈ وار تھی اور وہ امریکن چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے کہ اگر یہ اس کا رخ ماسکو کی طرف ہو گیا تو یہ ہمارے مفادات کے سراسر خلاف جائے گا. اس لیے وہ اپنے مفادات کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے غلام محمد کو اپنے قابو میں کیا، انہوں نے مشتاق برمانی کو اپنے قابو میں کیا جو وزیر داخلہ تھا، انہوں نے خواجہ ناظم الدین پہ بھی اثر رسوخ استعمال کیا. اور پھر جنرل ایوب خان تو تھے ہی ان کے. یہ سارے لوگ جو تھے، جو ہمارے لیڈر، یہ کسی نہ کسی شکل میں ان کے زیر اثر تھے. اور پھر وہاں سے یہ راستہ کھلا، پہلے وزیر دفاع بنایا گیا جنرل ایوب خان کو، اور پھر ان کو اقتدار کی چاٹ لگ گئی. پھر وہ سوچنے لگ گئے کہ مجھے اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے. اور اسکندر مرزا پاکستان کی بدقسمتی کہ وہ گورنر جنرل بن گیا، پھر گورنر جنرل سے صدر بن گیا، پھر اقتدار کا نشہ، وہ سارا کچھ ان کو کچھ نہ کچھ سے کروا کے لے گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ فوجی میں داخلت ناگزیر ہو گئی، اور جنرل ناگزیر نہیں تھی لیکن کر دی گئی، کیونکہ جب اسکندر مرزا نے دستخط کر دیے کہ جی مارشل لا لگا دیا جاتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ان لیڈروں نے، سیاستدانوں نے جو اس وقت کے تھے، سوائے میں سمجھتا ہوں چودھری محمد علی کے جنہوں نے آئین دیا تھا 1956 کا، باقی سارے سب نے اپنے اپنے مفادات کو ملوز خاطر رکھا اور اپنا اپنا راگ گایا. یہ بدقسمتی پاکستان. سیاسی طور پہ اگر یہ چاہتے تو مجیب الرحمان کو ٹیکل کیا جا سکتا تھا. میں نے آپ سے گزشتہ انٹرویو میں گزارش کی تھی، اب بھی کرتا ہوں کہ یہاں سے پاکستان سے نوابزادہ نصر اللہ خان، ولی خان، میاں ممتاز دولتانہ اور بلوچستان سے ایک لیڈر تھے، یہ پانچ چھ آدمی گئے وہاں پہ ڈھاکہ میں. وہاں پہ یحییٰ خان گئے ہوئے تھے. ان کو پتہ چلا کہ یہ یحییٰ خان گئے ہیں، یہ کچھ وہاں پہ کوئی کارروائی شاہی فوجی کروانے گے، یہ افواہیں اڑ رہی تھیں پاکستان میں. یہ وہاں پہ گئے تو یحییٰ خان نے پہلے تو ان کو ٹائم ہی نہیں دیا. پھر جب ملے شام کو تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے، یہ درج ہے کتابوں میں کہ جب وہاں پہ پہنچے تو یحییٰ خان صاحب جب ان کے سامنے آئے تو وہ گاؤن پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا. ایسے حالت میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی انہیں کہ جی ہم مجوب سے ملے ہیں، صورتحال قابو کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی شکل اختیار کریں کہ یہ ملک کی جو کانفیڈریشن ہے یہ بچ جائے. تو ان کے ذہن میں ایک ہی خمار تھا کہ نہیں میں ان کو سیدھا کر دوں گا، میں ان کو سیدھا کر دوں گا. بھی کیا سیدھا کر دیں گے؟ ہندو آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، انڈین را سارا کام کر رہی ہے، مکتی بانی متحرک ہے، جو مجیب الرحمان ہے، اس کی فیملی، اس کے رشتہ دار سارے انڈیا کے جو ہے لابی اس میں کام کر رہے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ فوج تو تبھی کامیاب ہوتی ہے نا کہ لوگ ساتھ دیں. تو لوگ تو بنگالی سارے مخالف تھے، انہوں نے کیا ساتھ دینا تھا؟ اب سر سوال یہ ہے کہ مجیب الرحمان کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا اور کراچی لے آتے ہیں، بعد میں بنگلہ دیش علیحدہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ باعزت اس کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ غداری ثابت کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اگرتلہ والا کیس بالکل صحیح تھا جی، وہ فیکٹ تھا. اس میں کمزوری تھی ایوب خان صاحب کی،
اس میں کمزوری تھی یحییٰ خان کی اور امریکن پریشر بھی تھا یحییٰ خان پہ، ایون ایوب خان پہ، تھرو انڈیا نے امریکن سے کہا، امریکنز نے ان سے کہا یہ جھاگ کی طرف بیٹھ گئے، ورنہ اگر اس پہ عمل درآمد کر دیتے تو مسابات ختم ہو جاتی اس وقت، لیکن وہ ابتدائی سٹیج تھی، بعد میں آ کے صورتحال کے قابو نہیں آئی، وہ اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سارے اس وقت بنگالی آپ کے خلاف ہو جاتے اگر آپ مجیب الرحمان کو ایکسیکیوٹ کرتے۔ آپ نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے کہ اگر لاوارث لاش ہو اور اس کا جو اطلاع دہندہ ہے وہ بھی نامعلوم ہو تو پولیس ایسی لاش کو ضلع بدر تو دور کی بات صوبہ بدر بھی کر دیتی ہے، تو یہ پولیس کس طرح کرتی ہے سر؟ یہ ہوتا رہا ہے بدقسمتی سے، جو ہمارے نالائق کام چور غیر ذمہ دار پولیس افسران تھے وہ کرتے رہے ہیں۔ کوئی لاش نہر میں دریا میں مل گئی ہے تو وہ انہوں نے کہا جی نہر میں لاش مل گئی ہے، وہ کسی سے کہہ دینا کہ اس کو آگے جانے دو، آگے جانے دو، یہ ایسا کرتے ہیں کیوں سر؟ بچنے کے لیے، بچنے کے لیے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری آ جائے گی، پوچھیں گے تفتیش کریں گے پتہ نہیں کہاں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھا ہے، یہ ڈاکٹر ہاسپٹل سے تھوڑا آگے نا نہر کے اندر ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور 4 تھانوں کے جو ایس ایچ او وہاں پہ کھڑے اور چاروں آپس میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہی ہمارا نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ ایس پی صاحب آتے ہیں اور وہ پھر کسی ایک ایس ایچ او کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ اس ڈیڈ باڈی کو اٹھائیں اور لے کر جائیں۔ ہاں وہ مطلب ہے، وہ تو ایک آخری شکل ہے نا، لیکن میں اسے انتہائی گھٹیا حرکت سمجھتا ہوں۔ اگر پولیس افسر ہیں، آپ نے حلف لیا ہے، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ ایک محکمے کی ذمہ داری آپ نے قبول کی ہے، تو یو شوڈ بی ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن، ایک مرد کی طرح آپ کو یو شوڈ بی اسٹرانگ انف، آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ قانونی کارروائی کریں جو بنتی ہے۔ کیا ہے اس میں تھوڑا تردد ہے، کرنا پڑتا ہے، ذمہ داری کریں۔ آپ کا ایک مضمون ہے پنجاب کے رابن ہوڈز، جس کے اندر آپ نے پنجاب کے جو 4 ڈکیٹ ہیں ان کا ذکر کیا، جن میں سب سے پہلے جگت سنگھ عرف جگا، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ نظام لوہار ہے، تیسرے پہ ملنگی ہے اور چوتھے پہ امام گوہاویہ۔ تو سوال سر میرا یہ ہے کہ جگت سنگھ عرف جگا، جس کے اوپر کئی لوک گیت لکھے گئے ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے اندر پنجابی فلمیں بھی بنی ہیں اس کریکٹر کے اوپر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جگت سنگھ کو جگہ بنانے میں نقی فیملی اور جو پولیس ہے اس کا اہم رول رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کا پورا رول تھا، وہ یہ اس کا باپ ذمہ دار تھا، یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی زمین تھی خاصی، 10 مربع زمین تھی۔ ہاں اس کی خاصی زمین تھی اور یہ اچھا خاصا ذمہ دار تھا۔ جب اسے دبانے یہ منہ پھٹ تھا، منہ زور تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے گا، تو انہوں نے اسے دبانے کی کوشش کی۔ تو جو بڑے جاگیردار ہوتے تھے ان کا ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ اگر ان سے بندہ نہیں دب رہا تو پولیس والوں کو کہا کہ اس پہ پرچے ڈال دو، ہاں پیسے دے کے اس کے اوپر مقدمے بنوا دو، یہ سلسلہ تھا۔ اس طرح پھر وہ جگت سنگھ سے جگہ بن گیا، لیکن اس وہ چوری ڈکیتی نہیں کرتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پناہ لیتا تھا، کہیں جا کر ان کو کھانا دے دیں، کچھ کریں، اس کے علاوہ کوئی چوری ڈکیتی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس اچھے خاصے گھر کا آدمی تھا، کھاتا پیتا تھا۔ نظام لوہار، اس نے سکھوں کے ساتھ مل کر جو انگریز حکومت ہے اس کو چیلنج کیا۔ جی ہاں، ایک انگریز کو بھی انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، قتل کیا، چیلنج کیا، اور جو کیپٹن کول تھا اس نے اپنے ساتھیوں سمیت جو نظام لوہار ہے اس کے گھر پر حملہ کیا، اس کی بہن کی آبرو ریزی کی اور اس کی والدہ کے ساتھ بھی مار پیٹ کی۔ والدہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکی اور اس کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اگلے دن نظام لوہار اپنے پورے جتھے کے ساتھ تھانے کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پورے تھانے کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور پورے عملے کو کیپٹن کول کے سمیت سب کو قتل کر دیتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ قتل کرنے کے بعد اب انگریز جو حکومت ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور اس کا ایک دوست ہے جو اس کے ساتھ غداری کرتا ہے، جس کی وجہ سے 48 گھنٹے مسلسل پولیس مقابلہ جاری رہنے کے بعد اس کو مار دیا جاتا ہے۔
اور عوام کا اس کے ساتھ ایک بڑا لگاؤ تھا، اور انگریز حکومت نے اس کے جنازے کے اوپر لوگوں کا جو ہجوم ہے اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے دیا تھا، وہ پہرے لگا دیے تھے کہ لوگ اس گاؤں کی طرف نہ جائیں. نہیں، وہ پہرے بھی لگائے ہوں گے، لیکن تادیبی کارروائی کے طور پہ انگریز حکومت نے یہ میرا خیال ہے دنیا کے اندر پہلا جنازہ ہوگا جس کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ فی کس 2 روپے ٹیکس دے گا جس نے جنازے کے اندر شامل ہونا ہے. تو اس دور کے اندر انگریز جو حکومت چل رہی تھی اس دور کے اندر انہوں نے 35,000 روپے ٹیکس اکٹھا کیا جو لوگ نظام لوہار کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. تو اگر ہم کم و بیش اندازہ لگائیں تو یہ اس دور کے تقریباً 18,000 لوگ بنتے ہیں. تو اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو شاید یہ 18 لاکھ بنے، اور ہم اسی طرح اگر ہم پیسوں کی بات کریں 35,000 کو آج کے دور میں دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ شاید 35 کروڑ بنے. تو سوال میرا سر یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ لوگ یہ جو پنجاب کے رابن ہڈ آپ نے لکھے ان کے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ یہ تمام جو کردار تھے انہوں نے عام آدمی کو پریشان نہیں کیا بلکہ ان کی مدد کی. اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے گھر کا کسی کے زمینوں پر قبضہ ہو گیا غریب آدمی کی زمین پہ، اور یا دیگر اس قسم کے معاملات ہیں، تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کرا دیا کرتے تھے اپنے اثر رسوخ سے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ اس کی جو مال لیا ہے واپس کریں. تو لوگ اس وجہ سے عام لوگوں کو پریشان نہیں کرتے تھے، نہ لوٹتے تھے. لیکن نظام لوہار کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ بڑوں سے لوٹتا تھا اور غریبوں میں یہ بات صحیح ہے. اس نے اگر لوٹ مار کی ہے تو جو زیادہ امیر لوگ تھے اس وقت ساہوکار ہوتے تھے، ہندو ساہوکار ہوتے تھے یا امیر کبیر لوگ ہوتے تھے، ان سے زیورات یا ساہوکاروں سے پیسہ وہ اور یا زیورات وہ لوٹنے اور وہ لوٹ کر آگے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا. یہ بھی ہوا ہے. اسی وجہ سے تو لوگ ان کو پسند کرتے تھے، اسی لیے اتنا بڑا جنازہ ہو گیا. اس لیے اتنا بڑا جنازہ ہو گیا. صحیح. اچھا سر، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو برے صغیر کی مٹی ہے اس کے اندر نمک حرامی کیوں ہے؟ آپ میر جعفر کو دیکھ لیں، صادق کو دیکھ لیں، اسی طرح نظام کا ایک دوست ہی اس کی مخبری کر دیتا ہے اور پھر اس کا پولیس مقابلہ کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے. یہ زیادہ تر اسی خطے میں ہے. گزارش یہ ہے کہ اس خطے میں بھی دوسری دنیا کی طرح اللہ کریم نے جو انسان پیدا کیے ہیں، جو بشر ہیں، تو بشری کمزوریاں وہ ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں. تو جو لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے، وہ انسانوں میں موجود ہے اور وہ یہ سارے کام کروا دیتا ہے. پھر دین سے دوری، جو مسلمان ہیں، جو صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہے وہ تو نہیں کرے گا، اور جس کا ایمان متزلزل ہے یا وہ اس پہ قائم ہی نہیں ہے تو پھر وہ ضرور اس قسم کی حرکت کرے. ملنگی کا تعلق چھانگا مانگا کے ساتھ ایک گاؤں تھا، وہاں سے تھا. تو اس کے بارے میں ایک پنجابی کا بڑا وہ مشہور شعر ہے کہ دن نو راج فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. تو یہ واقعی ان کی اتنی دہشت ہوتی تھی اور ان کا راج ہوتا تھا. ظاہر ہے وہ رات کو یہ زمانہ وہ تھا، رسل وسائل نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھیں، لاریاں موٹریں نہیں تھیں اس زمانے میں، اور گھوڑوں پر ہی سفر ہوتا تھا. تو یہ لوگ رستے ان کو تمام علم تھے. تو یہ رات کو یہ لوگ جو تھے ملنگی اور اس کے ساتھی یہ گھوڑوں پہ نکلتے تھے اور جا کر پھر کوئی امیر آدمی کا گھر دیکھا، وہاں ڈکیتی کر لی، مال لوٹ لیا، اور پھر آ کر علاقے میں اپنی چودراہٹ بنا کے بیٹھ گئے. کیونکہ اس زمانے میں پولیس کا پہنچنا میں محال ہوتا تھا، وہ بھی سوائے گھوڑوں کے یا اونٹوں کے نہیں پہنچ پاتے تھے. دور دراز کا علاقہ تھا، ماجھے کا علاقہ، اور وہاں پہ ان دنوں میں جنگلات بھی بڑے گھنے تھے، سڑکیں ویران تھیں، برسات میں پانی اور دوسرے معاملات، اس لیے بڑی مشکل کے حالات تھے. پولیس والوں کا پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. دوران سروس سر آپ کے اوپر ایک جھوٹے مقدمے کا کیس پڑ گیا تھا، یہ سارا قصہ کیا تھا؟ بس وہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ جلال پور جٹاں کی بات ہے، اور وہاں پہ تب آپ ایس ایچ او تھے؟ میں ایس ایچ او تھا. میری نہیں پہلا میں ایس ایچ او شپ تھی میری. جی جی. تو وہاں پر
اس زمانے میں پرانا تھانہ تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرانا سا ریسٹ ہاؤس تھا، میں وہاں پہ کیمپ پذیر ہو گیا، اکیلا ہی تھا میں. تو میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا، سردیوں کے دن تھے. تو میرے پاس ایک گاؤں سے ایک ریٹائرڈ فوجی کپتان اور ایک صوبیدار، نائب صوبیدار صاحب ریٹائرڈ، وہ اور ان کے ساتھ 3 آدمی اور آئے. انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا. وہ کہنے لگے اس کا نام بہادرہ ہے، یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ ڈکیت بھی ہے، مویشی چور بھی ہے. آج رات بھی اس نے آ کے زیادتی کہ اپنے گاؤں سے بھینس کھول لی. تو شور مچ گیا، تو ہم نے پکڑ لیا. لوگوں نے رات اس کو رکھا. اس کی ماں نے بھی سفارش نہیں کی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے اپنے گھر آ کے ڈکیتی کی ہے، اپنے گاؤں میں آ کے واردات کی ہے، بشک اس کو تھانے دے دیں. کہنے لگے ہم اسے تھانے لے آئے ہیں اور یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھینس کی طرف، اس نے کہا جی بھینس سے 2 بھینسیں تھیں، بار بدی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو پھاٹک ہوتے تھے تھانوں کے ساتھ جہاں مویشی رکھے جاتے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان کے بیانات وغیرہ لکھ دیے اور دستخط کروا لیے. میں نے کہا جو انہوں نے بیان دیا میں نے اسی طرح لکھ لیا. لکھ کے تو یہ ہم اس کو بٹھا کر چلے گئے. اب اس پہ یہ تھا کہ ابتدائی جو تفتیش تھی کچھ ان لوگوں کے سامنے بھی ہوئی. اس نے اپنے گاؤں کے قریب ساتھ والے گاؤں سے ایک لڑکی نابالغ اغوا کر کے گجرانوالے لے گیا تھا. یہ زمانہ تھا جنرل ضیاء خان کا. تو مارشاء اللہ کا ایک ضابطہ آرڈیننس جاری ہوا تھا کہ نابالغ بچوں کو اغوا کرنے کی سزا موت ہے. تو جب اس لڑکی کا ذکر آیا تو یہ بات کہنی پڑی کہ بھائی تمہارا تو تم تو بالکل پھنس جاؤ گے، تمہاری سزا موت ہے، اس لیے جو باتیں ساری کرو. کچھ باتیں اس نے بتائیں، باقی نہ بتائیں. شام ہو چلی تھی، سردیوں کے دن تھے. اتنے میں اطلاع ملی کہ تھانے کے ساتھ ایک گاؤں ہے کلا چور، وہاں پہ جٹ پڑائچ برادری کے لوگ رہتے ہیں جی. ان کا مسجد کے قریب آپس میں جھگڑا ہو گیا. وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور ہمیں اچانک وہاں بھاگ کر جانا پڑا. اس کو بٹھا کے تھانے چلے گئے اور اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ یار بندے مر گئے. وہاں پہنچے، ڈیڈ باڈیز کو سنبھالا، وہاں پہ حالات کنٹرول کیے. جو پولیس والے ساتھ تھے تمام تھانے سے جو مل سکے تھے وہ بھی پہنچ گئے. کچھ گجرات سے نفری بھی آ گئی چونکہ وہاں پہ اطلاع کی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد وہ مقدمہ وغیرہ درج کرتے واپس آتے صبح کے 4 بج گئے. تو میں چونکہ تھکا ہوا تھا، میں جا کے آرام کرنے لگ گیا ریسٹ ہاؤس میں. اب میرے خیال میں یہ تھا کہ اس کو منشی ہے اور جو کانسٹیبل میاں خان ہے انہوں نے یقیناً اس کو بٹھایا ہوگا یا سکیور کیا ہوگا. تو وہ جب صبح اٹھے تو وہاں پہ چونکہ ہم مقدمہ درج کر چکے تھے، کچھ بندے ہم نے موقع سے گرفتار کر لیے تھے، کچھ مفرور تھے. تو وہ کارروائی صبح اٹھ کے 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد کہ جی باقی ملزم پکڑے جائیں، وہ کوشش تھی ہماری. اتنے میں ہمارے پاس شیر علی نیازی ایک انسپکٹر تھے پھاریا کے. انہوں نے انسپیکشن رکھی ہوئی تھی، ان کے ذمہ انسپیکشن تھی تھانہ جلال پور جٹن کی. تو وہ اپنے ریڈر کے ساتھ وہاں پہ انسپیکشن کے لیے گاڑی میں آ گئے. خیر ہم نے ایک پروٹوکول تھا، ان کو ویلکم کیا، بٹھایا. میں نے عرض کی سردیوں کے دن تھے تو کہنے کے دھوپ میں بیٹھ جائیں. وہ انسپیکشن شروع کر رہے تھے. تو اتنے میں میں نے کہا انسپیکشن شروع کرا کے تو باقی معاملات میں دیکھتا ہوں تھانے کے. اتنے میں لڑکے آ گئے. تھانے کے ساتھ کھلی جگہ تھی اور جو تھانے کی کھڑکیاں تھیں وہ اس کھلے میدان کی طرف کھلتی تھی. ان کا رخ جنوب کی طرف تھا. وہ خالی جگہ پڑی تھانے کے ساتھ. بچے اسکول کے تھے، وہاں کھیل رہے تھے. ایک بچہ آیا، 1 سے 2 بچے آئے. انہوں نے سنتری سے کوئی بات کی، سنتری نے میری طرف اشارہ کر دیا. وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا جی کہ چاچا جی
अंदर बंदा लटका हुआ है, खुदकुशी कर ली उसने। लटका हुआ है। तो खैर उनको मैंने कहा ठीक है बच्चे, थैंक यू, शुक्रिया। उठ के मैं गया, वहाँ मुंशी को बुलाया जो वार्डर था। उसने आकर ताला खोला, देखा तो वो बादल जो था वो लटका हुआ था। जो कमरा था वो एक पुराना बावर्ची खाना था। थाना जलालपुर जट्टा कमोबेश ये 1860-62 में कहीं बना था, पुराना थाना था, इमारत भी पुरानी थी। तो वो उसमें वो वहाँ पे जिससे बावर्ची खाना था वहाँ पर काफ़ी डोरियाँ लटक रही थी। उसने डोरियों से रस्सी बनाई, रस्सी से उसने वहाँ पे एक पुराने थानों में बड़े बड़े टेंट पैकेज होते थे, टेंट पैक कहते हैं खूंटे को, बड़े मोटे होते थे। वो खूंटे के साथ रस्सी बांधी और गले में फंदा लिया, लटक गया। वो उसकी जो बादरे की हाइट ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 2 इंच हाइट होगी। तो वो उसका उस खूंटे से काफ़ी नीचे था, तो उसको फंदा लग गया, ख़त्म हो गया। जो न्याजी साहब थे वो तो फिर उसी वक्त चले गए वहाँ से, हालांकि एज ए सीनियर अफसर उनको ठहरना चाहिए था, वो नहीं ठहरे। मैंने सारा कुछ देखा तो मेरे ज़हन में बात है कि मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी कि ये रात को तो खाना खाने भी गया है हमारे साथ, मियाँ खान ने बताया। होटल वाले को बुलाया, उसने कहा हाँ जी रात को ये खाना खाने हमारे पास आए थे। तो फिर चले गए थे रात, को 8-7 साढ़े 7 के 8 का टाइम होगा। कंबल एक पड़ा हुआ था, नीचे चटाई थी मूंग की और उसकी अपनी चादर थी। मैंने अपने एसपी साहब को बताना चाहता था, मैं इतने में थाने के अंदर एक साहब दाखिल हुए। पता लगा कि ये डीएसपी रिटायर्ड है। उनका नाम था यूसुफ बड़ाइच जी। वो उनका गांव लाला चक जलालपुर जट्टा के पास है। वो रात वहाँ रहे थे और फिर उठ के सुबह गुजरात जा रहे थे। तो रास्ते में रुके के ऐसे चौकू आया नया से मिलते जाए, जैसे एक रस्म होता है। आगे आए तो सूरत हाल उन्होंने जब हमारे चेहरे पड़े तो उनको समझ आ गई कि इनके साथ कोई काम खराब हो गया, काम खराब है। तो खैर उन्होंने थोड़ा सा तारफ़ किया कि कौन हो, ये कैसे वाक़या हुआ, तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैंने बताया, मेरे कुछ वालिद का पूछा, मैंने कहा वालिद का नाम बताया मैंने। तो उन्होंने मुझे दोबारा मेरे हाथ फैलाया, लगा आप मेरे भतीजे को फिक्र करने वाली बात को नहीं करते हैं आप। मैं ये हिदायत जैसे देता हूँ आप लिखत पढ़त कर लें, ठीक है आप पढ़े लिखे अफसर हैं, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कुछ बताता हूँ। उन्होंने बताया जैसे बताया, मैंने वो वैसे लिखा, जो हकीकत थी वही लिखी, कोई बात छुपाई नहीं, छुपाने वाली वजह ही कोई नहीं थी। मार्शल लॉ का ज़माना था, यार खान का मार्शल लॉ था। तो वो मुझे फिर अपनी गाड़ी में बिठा कर लेकर एसपी साहब के पास पहुँचे। इतवार का दिन था। वहाँ पहुँचते हैं तो एसपी साहब कोठी पे थे। शेख वहीद इम्तियाज़ वो एसपी थे हमारे, वो सिंधी थे, सिंध के रहने वाले थे, पीएसपी अफसर थे ये। उन्होंने बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने डीसी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं घर पे हूँ। हम वहाँ चले गए डीसी के पास। डीसी थे कैप्टन सैयद नसीर, बहुत ही लायक और मजबूत तगड़े अफसर थे, हौसलामंद। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने मुर्तज़ा बेग बरलास एसी साहब को बुलाया और फिर हम सब वहाँ से वापस थाने की तरफ चले गए। जलालपुर जट्टा बिल्कुल करीब है गुजरात का। थाने पहुँच गए, उन्होंने जाकर देखा तो जो मैंने बताया सूरत हाल वही थी। एहतियात ये हम कर गए थे कि मुकामी फोटोग्राफर को बुलाकर फ़ोटो खींच लिए थे। खैर वो इतने में हमारे डीएसपी थे मुबारक खान, अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छे अफसर थे वो भी आ गए। तो अब मार्शल लॉ वालों को उन्होंने ख़बर कर दी। मार्शल लॉ के अफसर रात को 9 बजे पहुँच गए खारियाँ से। तो उनके हुक्म पे फिर हमारे खिलाफ पर्चा हो गया 302। जी हाँ, सारे थाने के खिलाफ? जी हाँ, सबके खिलाफ ही।
تو میں نے کہا جی SHO تو میں ہوں، ذمہ داری میری ہے. ان کسی کا قصور ہی کون نہیں ہے، ان سارے میرے ساتھ تھے. جی ہم گرکلا چور گئے ہوئے تھے، 4 بجے تک رہے. پورے گاؤں کو پتہ ہے کارروائی کیا ہوئی، کیا واقعہ ہوا. خیر وہ میرے DC اور SP اور DSP اور اسسٹنٹ کمشنر یہ سارے مطمئن تھے میرے سے. تو پھر وہ مقدمہ درج ہوا، تفتیش ہوئی. پھر وہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ اس کے برسات جاگ گئے. پھر وہ کرائم برانچ کو درخواستیں ہیں، مارشل لا کو درخواستیں ہیں. لیکن وہ ساری انکوائری میں سب کچھ اللہ نے سرخرو کر دیا اور 3 مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ جو تھا ختم ہو گیا. وہ مجھے پھر انہوں نے بحال کر کے وہاں پہ، میں سسپینڈ تو نہیں ہوا، ٹرانسفر وہاں سے مجھے SHO سٹی کو اجازت لگا دیا. معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا. ASP شہر بانو نام تو سنا ہوگا سر. ابھی ریسنٹلی حال ہی میں انہوں نے ایک متنازع بیان دیا ہے کہ پولیس شارع عام پر یا ناکہ لگا کر کسی بھی شہری کی یا گاڑی کی تلاشی نہیں لے سکتی. وہ صرف ID کارڈ چیک کرے گی. اگر وہ بندہ عدالت کو مطلوب ہے تو تب اس کی گاڑی کی یا اس بندے کی تلاشی لی جائے گی. تو آپ ان کی رائے سے متفق ہیں سر؟ بات یہ ہے کہ جو شہر بانو صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے بات صحیح کی ہے کہ پولیس کا کام شہریوں کو ہراساں کرنا نہیں. ہم لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ملازمت کرتے ہیں، یہی ہمارا آبجیکٹ ہے، یہی نصب العین ہوتا ہے. لیکن یہ جو پولیس سر جو ہراساں کرنا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن بات اور میں اختیار کی بات کروں. لیکن مشکوک اشخاص کو ہم بالکل کسی جگہ پہ ہم کھڑے ہوں، کسی دستے میں ہوں، پولیس والے ان کو روک کر ان کی تلاشی لے سکتے ہیں، ان کو پوچھ سکتے ہیں. پولیس آرڈر 202 میں بھی ہے، 2002 میں بھی. ہاں سیکشن 4 ہے اس کا میرا خیال ہے نیچے. اور جو ضابطہ فوجداری ہے وہ 152 سے لے کر 156-57 تک ہے. اس میں دفعات پولیس کے تلاشی لینے کے اختیارات کے متعلق وہ لی جا سکتی ہے. مشکوک شخص اس میں روکا جا سکتا ہے. ممانعت نہیں، پولیس کے ہاتھ نہیں باندھے گئے. اگر ہم مشکوک شخص کی تلاشی نہیں لیں گے ہمیں کیا پتہ چلے گا کون کیسے جا رہا ہے. بے شمار ایسے بے شمار واقعات آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ مشکوک آدمی دیکھ کر آپ پکڑتے ہیں، تاڑتے ہیں اور اس کے پاس سے کوئی اسلحہ نکل آتا ہے. اس بیان کی وجہ سے سر ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کافی سارے واقعات ہوئے ہیں. ناکے کے اوپر لوگوں کی گاڑی کو جب روکا گیا تو انہوں نے آگے سے بحث کیا کہ آپ صرف بھائی ID کارڈ دیکھ سکتے ہیں، ہم تلاشی نہیں دیں گے. کیوں دیں تلاشی؟ آپ کون ہوتے ہیں تلاشی لینے والے؟ اس بیان کی وجہ سے مشکوک اشخاص کی ہم تلاشی ضرور لے سکتے ہیں. وہ شہر بانو صاحب کا اپنا استدلال اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن جو اختیارات ہیں پولیس کے، پولیس آرڈر میں اور ضابطہ فوجداری میں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کے مطابق پولیس والے تلاشی لے سکتے ہیں. پنجاب حکومت نے ابھی CCD کے نام سے جو محکمہ پولیس ہے اس کے اندر ایک شعبہ قائم کیا ہے جو خاص طور پہ منشیات، اغوا برائے توان، جو ڈکیتی کے ملزمان ہیں، جو رازداری کرتے ہیں، تو ان کے خلاف انہوں نے شکنجہ کسا ہوا ہے. اس حوالے سے بڑا مشہور ہے ہاف فرائی، فل فرائی، پولیس مقابلے کے اوپر پولیس مقابلہ ہو رہا ہے. تو سوال سر میرا یہ ہے کہ فی الحال تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عوام بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے کہ بہت اچھا کام ہے جو کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. سوال میرا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ بھٹو کی FSF ثابت ہو جائے CCD؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ عناصر جو ہیں سیاسی عناصر وہ اس کو اپنے اس کا مس یوز کریں اور غلط اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. بیسیکلی تو یہ CIA کا رول ادا کر رہے ہیں. جو CIA ہوتی تھی ہر ضلع میں، یہ ان کا رول ادا کر رہے ہیں. ابھی بھی ہے؟ نہیں، ان کا رول ادا کر رہے ہیں. جی CCD CIA کا رول ادا کر رہی ہے. اور یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. اور جو منشیات والے جتنے بھی تھے یا جو اشتہاری تھے وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں اور مولویوں کے سامنے قرآن پاک
قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم جرائم کرتے تھے لیکن اب ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم اچھی پیش رفت ہے, اچھی پیش رفت ہے. جو مثبت چیز ہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے, ماننا چاہیے. یہ کرمنلز کو پکڑنے, ان کو سزا دلوانے کے لیے بہت اچھا معاملہ ہے. پولیس کی مسلسل تھکا دینے والی اور اعصاب شکن جو نوکری ہے, اس کی وجہ سے جو پولیس ملازمان ہیں ان کے اندر ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. وہ ذہنی, جسمانی اور نفسیاتی طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے ایسے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں محکمہ پولیس میں؟ گزارش یہ ہے کہ پولیس کا کام دنیا بھر میں, آپ آج کل میڈیا کا دور ہے, کھلا ہے, آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پولیس, جہاں جس ملک میں بھی ہو, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, ساؤتھ امریکہ میں ہو, افریقہ میں ہو, ایک جیسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قابو کرنا یا ان کے امن و امان قائم کرنا, مجرمان پکڑنا. تو ایک دباؤ کی کیفیت پولیس والوں پر رہتی ہے. جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ 3 جو پروفیشنز ہیں ان میں وہ لوگ مسلسل دباؤ میں رہتے ہیں. پولیس, پائلٹس اور سرجن, یہ مسلسل دباؤ میں ہوتے ہیں اپنے کام کرتے وقت. ایک ریسرچ ہے جی. تو پولیس والوں کا جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے, احساس ذمہ داری, وہ چین نہیں لینے دیتا. آپ بیک وقت آپ اللہ کے سامنے جواب دیں, اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں, عوام کے سامنے جواب دیں, اپنے افسروں کے سامنے جواب دیں, عدالتوں کے سامنے جواب دیں. یہ جو پولیس کا سٹریس ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ محکمے کے اندر کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ بہتری آ سکے؟ اس میں بہتری لانے کے لیے ایک تو جو ان کے تنخواہیں ہیں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کم ہے, وہ بہتر ہونی چاہیے, بہت بہتر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو احساس تحفظ بھی ملنا چاہیے. بالکل, احساس تحفظ کے ساتھ ساتھ جو مسلسل ڈیوٹی ہے نا سر, احساس تحفظ نہیں ہے اور پھر وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. بالکل غیر محسوس محسوس کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے دباؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. تیسرا, اگر ڈیوٹی آورس جتنے ان کے مناسب حد تک کم ہو سکتے ہیں وہ کم کیے جائیں اور پھر شاید بہتری ہو جائے. لیکن اس کے آنے کے لیے ایک جو کلچر ہے ہمارا, روایت ہے یا ثقافت ہے پولیس کی, یا سماجی ڈھانچہ جس کے اندر پولیس کام کر رہی ہے, اس میں ابھی ٹائم لگے گا, وقت لگے گا. پولیس والوں کا رویہ نہیں بدلتا. میں آفٹر ریٹائرمنٹ بھی بعض اوقات تھانے جانے کا اتفاق ہوا ہے, پولیس والوں کا رویے میں میں نے تبدیلی نہیں دیکھی. عام آدمی آج بھی تھانے جاتے ہوئے ڈرتا ہے. وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں یار میں تھانے جانا ہے, فلاں افسر سے کام ہے, درخواست دینی ہے, موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے, اچھا جی کوئی ڈھونڈیں, کوئی رابطہ ڈھونڈیں جی, وہ تھانے وہ کسی سے فون کرائیں جی کہ ہماری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے, ہمارا پرچہ دے لیں. چھوٹے موٹے معاملات میں تو لوگ ڈرتے بیچارے تھانے جاتے ہی نہیں ہیں. چھوڑیں یار, ابھی شہروں میں تھوڑا سا انہوں نے فرنٹ ڈیسک بنا دیا. یہ دیہاتی تھانے جات میں ابھی صورتحال وہی ہے, وہی ہے کہو بیچ پہ. اچھا, آپ سر اے ایس آئی بھرتی ہوئے, پھر آپ ایس ایس پی ریٹائرڈ ہوئے, اس ساری سروس کے دوران آپ نے کئی بار ریڈ بھی کیے ہوں گے, پولیس مقابلے بھی ہوئے ہوں گے, تو کبھی سروس میں سر کوئی ایسا موقع آیا جب آپ نے سوچا نہیں بس آج کہانی ختم؟ نہیں, یہ کبھی میں مایوسی کی طرف کبھی گیا ہی نہیں. الحمدللہ میں شروع سے لے کر آخر تک بڑے بڑے نازک موقع آئے, لیکن میں کبھی میں زخمی بھی ہوا, یہاں مظاہروں میں سر پر اینٹیں بھی کھائیں, گولیوں کو سامنا بھی کیا, بچ گئے, وہ اللہ کی طرف سے مہربانی تھی. تو ایسا واقعہ کو نہیں ہوا. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی ہیں, جس حیثیت میں بھی ہیں, آپ پاکستانی ہیں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, تو آپ جیسے آپ کی جو بھی حیثیت ہے اس میں کوشش کریں. اگر آپ اونچے, اللہ نے آپ کو نوازا ہے اپنی مہربانی سے,
یا آپ درمیانے درجے کی زندگی بسر کرتے ہیں یا غریب ہیں، وہ الگ طرف سے سب یہ وقت کی نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بطور پاکستانی ہمیں اپنا کردار کا احساس کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ قانون کی پابندی کی جائے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے تمام تر سوالات کے بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیے، تو وقت دینے کا سر بہت شکریہ۔ ویلکم۔ جگت سنگھ کو جگہ بنانے میں نکئی فیملی اور جو پولیس ہے اس کا اہم رول رہا ہے۔